अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एवरग्रो नावल में खुश आमदीद जी। तो व्यूअर्स, हमने जो पहले से स्टार्ट किया हुआ है नावल, उसका ये लास्ट पार्ट है। और इस लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पर, काइंडली वो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन के बटन को कर दें प्रेस, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो चैनल पर वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नावल। बड़ी भाभी दो टोक बात करने की आदी थी। मैं तो अकेली नहीं जाऊंगी, वो बहना कर खड़ी हो गई। भाई साहब आएंगे तभी जाऊंगी, या फिर भाई छोड़ कर आए। इसको गुस्सा आ गया था, जिसका भाभीियों ने बुरा माना। लो जी, भाई क्या गुलाम हैं जो नन्ही सी मासूम बहन को लेकर जाएंगे। सब इससे खफा हो गए। छोटी भाभी ने रात को बताया, सब समझ रही हैं कि शायद तुम्हें यहाँ भेजा गया है, शहरियार को लिख दिया होगा। न किसी बहन ने इसने अपनी आमद बढ़ा ली है। मशकूक सी बात है ये। तो इससे क्या, वो कभी आए या ना आए, मेरा ससुराल तो वहाँ है, जाना तो मुझे वहीं है। पता नहीं, बड़ी भाभी का ख्याल है कि शायद शहरियार इसीलिए टाल रहा है कि इसे तुम पसंद नहीं हो। और फिर एक और बात है कि इस घर की फ़रोख्त का सिलसिला चल रहा है। इसकी कीमत में सब भाई अपना अलग अलग घर ले सकेंगे। अगर खुदा ना करे कि तुम्हें यहाँ आना पड़े तो किसके साथ रहोगी और हिस्सा भी तलब करोगी, जबकि इसका हिसाब तो लगाया ही नहीं है। वो दम बखुद हो गई। घर बिक रहा है, अब्बा का बना हुआ, अम्मा का सजाया हुआ घर, 6 बेडरूम, बरामदा, सहन, क्या कमी है इसमें। अलग ही रहना है तो किचन अलग बना लें। मेरी फिक्र क्यों है भला। मैं क्या इतनी गिरी पड़ी हूँ कि इनकी दर पर आ पड़ूंगी। और अगर आ भी गई हूँ तो भाइयों पर हक नहीं है क्या। क्या कोई भाई 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकता। और ये कैसे सोच लिया कि शहरियार मुझे पसंद नहीं करेंगे। इनके साथ किसी ने ज़बरदस्ती की थी। 50 आदमी बारात में ले आए थे, और ये बड़ी भाभी जो सबसे ज़्यादा परेशान है, इन्हें इन्हीं ने ये शादी करवाई अपनी मामू की ससुराल में, रिश्तेदारों में बेहया। तो क्या किसी परेशानी में वो अलग हो सकती हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं है इनकी। अब्बा अम्मा ने कोई रकम तो छोड़ी नहीं थी। शादी पर सब भाइयों ने खर्च किया, सलामी दी, तो मकान का हिस्सा जो मिलता है इससे कम होता। तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल गया है। तो छोटी भाभी की हमदर्दियाँ अपनायत का ये मकसद है। वो इन सब की तर्जुमानी का काम कर रही हैं, तो इसलिए मेहरबान हुई हैं। तो ये वजह थी इनके लगाव की, मे- मेहरबानी और मोहब्बत अमेज़ सलूक की। दिखावा, मखसूस दिखावा। अंदर से सब एक ही हैं। खुदगर्ज़ लालच, पैसा। जब इंसानी जज़्बात और मोहब्बत के दरमियान हाइल हो जाते तो यही सूरत-ए-हाल होती है। बेचारे रोहाना को दुनिया का तजुर्बा ना था। इसके मासूम पाकीज़ा जज़्बात को ठेस लगी थी। भाइयों ने भाभियों ने कितना गलत अंदाज़ा लगाया था। वो तो जान-निसार बहन, खिदमतगुज़ार नंद थी। इसके साबका सलूक का ये ख़याल कर लेती। कभी इसने अपनी खिदमत का हिस्सा ना चाहा, किसी से कोई तवक्को ना रखी। जब कम जहेज मिलने पर सास इसको ताना देती, इसे तो बहुत बुरा लगता। और क्या देती भाई, फर्नीचर की रकम, डिनर सेट की कीमत, सलामियों। ये तो अब इसे मालूम हुआ कि इन सलामियों और जहेज की रकम में इसको इसका हिस्सा मिल रहा था, इसके बाप की जायदाद से। अब गौर करने पर याद आया कि अम्मा के इंतकाल के बाद से ही बड़ी भाभी का रवैया बदल गया था। वो इसकी तरफ से लापरवाह हो गई थी। बड़े भैया के सामने इसको सुनाकर मायूसियों का प्रचार किया करती थी। अब क्या हो गई इसकी शादी, और कैसे हो गई, कोई पसंद ही नहीं करता मोटी को। सबको दुबली पतली बीवियां चाहिए। अरे कहाँ से लाएं दुबली पतली। कहो बहन से खाना ही कम कर दे। कहती है खाए बकरे की तरह, सोए लकड़े की तरह। मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि बंदा खाकर भैंस बना जा रहा है। ये सही है कि इसको भूख की बर्दाश्त न थी। दिन भर इस कदर मेहनत करती थी, भूख भी जल्दी लगती थी। फिर वो चटोरी भी थी। गोलगप्पे, दही बड़े, समोसे बाजार से मंगवा कर भी खाती। घर में भी आए दिन शौक पूरे करती। इस दिन इत्तेफाक से भाभी की
ممانی ملنے آئی اور بھابھی نے یہ سنتے ہی ان کا بھائی دبئی میں ہے اور انہیں بہت خدمت گزار گھریلو لڑکی تلاش ہے۔ بھابھی نے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ پھر وہ اپنی ماں کو ساتھ لائیں۔ اس کے پکائے کھانے ہنرمندی کا ثبوت تھے۔ رشتہ ختمی ہو گیا بڑی بھی رشتہ آنے کی دیر تھی۔ بغیر معلومات کیے بغیر اقرار کر لیا۔ آخر بڑی بھابھی کے ماموں کا سالہ کوئی معمولی چیز تو نہ تھا۔ اقرار کرنے میں عجلت سے کام لیا کیونکہ بھابھی نے اپنی ممانی کو اس کے بے شمار رشتوں کی فرضی داستان سنا دی تھی تو ان لوگوں نے بھی گھیر لیا تھا۔ آخر فون پر نکاح کی تجویز ہوئی کیونکہ کوشش کے باوجود دولہا میاں کو چھٹی نہیں مل سکی۔ بھابھی نے بوجھ اتارنے میں بڑی پھرتی دکھائی اور شاید سب بھائی بھی اس میں شریک تھے۔ آخر وہ ان کا کیا بگاڑ رہی تھی؟ اگر پڑی رہتی تو پورا گھر سنبھال ہی لیتی تھی، 10 کام فالتو بھی کرتی تھی۔ ان لوگوں کا تو فائدہ ہی تھا، مگر کہیں وہ اپنا حصہ نہ طلب کر لے۔ اب تو شادی کر حصہ ادا کرنے کا بہانہ ہو گیا۔ حصہ ملتا نہ ملتا، فرض کیا کہ کوئی جائیداد ہی نہ ہوتی، تب کیا بھائی لوگ اس کی شادی نہ کرتے یا جہیز نہ دیتے؟ کیا ان کی یہ ذمہ داری نہ تھی؟ بہن تھی، وہ لوگ تولے پالکوں کے لیے بھی پورے فرائض ادا کرتے ہیں، منہ بولی بہنوں کی شادیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ اماں کے ایک ماموں تھے، ان کی اولاد تو تھی، کوئی بیٹی نہ تھی۔ 3 بیٹے تھے، انہوں نے یتیم خانے سے لڑکی لا کر پالی، خوب اس کی ناز اٹھائے جاتے، پھر اس کے جوان ہونے پر اپنے ہم رتبہ لوگوں میں اس کی شادی کی۔ بھائیوں نے الگ الگ تحائف دیے، باپ نے پورا جہیز بنایا تھا، مگر بھائی لوگ بھی پیچھے نہ رہے، حالانکہ اگر وہ نہ دیتے تو کوئی اعتراض نہ کرتا کہ جہیز مکمل تھا ہی نہیں، مگر انہوں نے کہا ہم اپنی بہن کی محبتوں کے قرض دار ہیں۔ بعد میں بھی انہوں نے اس بہن سے رابطہ رکھا، بلکہ اس کی اولاد سے اپنی اولاد کے رشتے کیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ جب سے روحانہ بیاہ کر گئی، کسی بھائی بھابھی نے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا، سوائے پہلی بار کے جب چھوٹے بھائی اسے لینے گئے، پھر کیا خط سے بھی رابطہ رکھنا دشوار تھا۔ کسی بھائی نے بھی اس کی خیریت یا شہریار کے بارے میں معلوم نہیں کیا۔ ایک اکیلی سگی ماں جائی، ارے کیسا خون سفید ہو جاتے ہیں، وہ پوری رات آنسوؤں کے آبشار بہاتی رہی اور اس کے بعد ہونٹوں کی مسکراہٹ ہی اس سے روٹھ گئی۔ اے ہے، 11 دن ہو گئے ہیں، کہاں رہ گئی تمہاری نند؟ پھر وہی فکر، بھابھیوں نے بار بار پوچھا، کوئی بات تو نہیں ہوئی تھی؟ ارے کوئی جھگڑا کر تو نہیں آئی؟ کیا کہا تھا نند نے چلتے وقت؟ ساس سے تو پٹوایا نہیں ہوگا؟ ہائے بھائی، آج کل ذرا لڑکیوں کا خون گرم ہے نا، کیا تعجب شہریار کے نہ آنے پر کوئی قضایا اٹھا کر کھڑا ہو رہا ہو یا کس قدر فکر مند اور پریشان تھی بھابھیاں، وہ سب کے تاثرات دیکھ رہی تھی، لطف لیتی رہی۔ ضرور کچھ ہوا ہے، اسے فکر ہی نہیں ہے کہ یہ خاموش ہے۔ اے موٹو، بتا کیوں نہیں؟ کیا بتائے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں کہتی ہوں روحی، تم تابش سے کہو، وہی پوچھ لے، ہمیں تو بتاتی نہیں۔ تابش کیوں؟ آپ بھائی جان سے کہیں، وہی معلوم کر لیں، بڑے ہیں ہم سب کے۔ اچھا چھوڑو سلمیٰ، تم دانش سے کہو، اسے بے تکلفی بھی ہے موٹی کی۔ بڑی بھابھی نے اپنے تئیں فیصلہ سنا دیا، چھوٹی نے بھی منہ بنا لیا۔ میں کیوں کہوں، آپ ہی کہہ دیں۔ ویسے یہ اتنی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کے ماموں ہیں، کوئی دھوکہ تو نہیں دیں گے، وہ جب آنا ہوگا آ جائیں گے، اور دانش تو کہتے ہیں کہ جب تک شہریار نہ آ جائے روحانہ یہیں رہے، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے اس کے آنے اور رہنے سے۔ چھوٹی کی بات پر سب کے منہ بن گئے۔ لو اور سنو، شادی شدہ بہن کس حساب میں میکے آ کر رہے؟ شادی اس لیے تو نہیں کی جاتی کہ لڑکی میکے، اور کیا تم بھی چاہتی ہو کہ یہ یہیں رہے؟ چھوٹی کا سب سے اختلاف رہتا تھا، مگر سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بس نہ چلتا تھا، بس وہ زبان سے ہی کام لے لیا کرتی تھی اور کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ کندھے جھٹک کر بولی، رہے کیا حرج ہے، شہریار کو تو آنا تو ہے 1-2 مہینے بعد۔ چھوٹی بھابھی کو دوسروں کو چڑھانے میں
خاصا لطف آتا تھا۔ نہیں 2 مہینے، آخر اور کیا پتہ اس کے بعد بھی آئیں تو کیا ہوا، ہم لوگ بھی میکے جاتے ہیں مہینے بھر کو 2 مہینے، اور آپ تو پچھلے بار 2.5 مہینے رہ کر آئی تھیں، بچے بھی یہیں چھوڑ گئی تھیں۔ اس قدر قیامت برپا کرتے تھے سب مل کر، سب کی ڈیوٹی لگی رہتی ان کو سنبھالنے کی۔ پوچھو روحی سے بھابی سے، کیوں صوبی بھابی؟ روحی اور صوبی چچا زاد بہنیں تھیں، مگر دونوں میں ٹھنی رہتی تھیں، کسی ایک بات پر ہم خیال ہونا ممکن نہ تھا۔ اماں کے بعد بڑی بھابی نے از حد خود ساس کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ تینوں چھوٹی بہوئیں بڑی کے زیر اثر آ گئیں، مگر روحی صوبی کزن ہونے کے ناطے جب چاہتی ایک ہو جاتی، جب بگڑتی تو دونوں کی بات چیت بند رہتی۔ چھوٹی موجی ٹھہری، جب جس سے چاہا پین گئی بڑھا لی، کبھی ایک جٹھانی سے دوستی تو دوسری سے اختلافات چل رہا ہے، طبیعتاً صاف دل مگر منہ پھٹ۔ بڑی بھابی کے احکام پر عمل کرنا تو مجبوری تھی، ویسے چھوٹی کے بے لاگ تصوروں پر لوگ خفا ہی رہتے۔ میں تو ہر سال جاتی ہوں، پھر خود آ جاتی ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ بڑی بھابی چڑھ گئی، ہر سال نہیں بھابی جان، آپ بھول گئی ہیں، سال میں 4 دفعہ جاتی ہیں آپ۔ سلمیٰ ہنس کر بولی، پھر روحی کی طرف دیکھ کر شریر انداز میں گویا ہوئی، ہم نے ایک دفعہ حساب لگایا تھا، آپ سال میں 6 مہینے یہاں 6 مہینے ملتان میں گزارتی ہیں۔ روحی صوبی کے چہرے فک ہو گئے، بڑی نے سب پر مشتعل نظر ڈالی، پھر چیخ کر بولی، اچھا تو میرا حساب بھی لگایا جاتا ہے؟ کہتے ہوئے لاجواب سی کمرے میں گھس گئی۔ روحی نے سلمیٰ کا کندھا دبوچ لیا، یہ کیا کر دیا بے وقوف، اب وہ 1 کی 10 لگائے گی بھائی جان سے، خواہ مخواہ ہماری شامت آئے گی۔ صوبی نے گھبرا کر کہا، فکر نہ کریں، میں بھائی جان سے بھی گواہی دلواؤں گی۔ سلمیٰ بھابی جان سے ڈرتی نہ تھیں، بلکہ بھائی جان سلمیٰ کی حاضر جوابی کا لطف لیتے تھے، بلکہ اکساتے تھے سلمیٰ کی حقیقت بیانی سننے کے لیے۔ ان باتوں میں روحانہ پسِ پشت چلی گئی، اس نے شکر ادا کیا کہ وہ موضوع گفتگو بننے سے رہ گئی۔ وہی ہوا شام کو بھائی جان نے سلمیٰ کی پیشی طلب کی، ہاں بھائی وہ کیا قصہ ہے، سنا ہے تم کچھ حساب کتاب کرتی رہتی ہو ہماری بیگم کا، کہ کتنے دن یہاں رہیں اور کتنے دن وہاں۔ چونکہ بھائی جان بھی لطف اندوز ہونے کے موڈ میں تھے، سلمیٰ نے بھی چہرے پر شوخی بکھیری، جی بھائی جان، قصہ یہ ہے کہ بڑی بھابی کو روحانہ کے زیادہ عرصہ یہاں رہنے پر اعتراض ہے، بلکہ فکر مند ہیں وہ۔ اس پر میں نے کہا کہ ہم بھی تو میکے جا کر رہتے ہیں 1-2 مہینے، کیوں بھائی جان؟ پھر میں نے کہا بھابی آپ بھی 2.5 مہینے رہ کر آئی تھیں، بلکہ سال میں 6 مہینے آپ ملتان رہ کر آتی ہیں، وہ اس طرح کہ پچھلے سال جب ان کی بھانجی کی منگنی ہوئی 2 دن کا کہہ کر گئیں، 10 دن رہ کر آئیں، پھر اسی کا نکاح 2 مہینے بعد ہوا، تب 4 دن کے لیے گئی، 15 دن رہ کر آئیں، پھر اسی بھانجی کی رخصتی پر 1 ماہ لگا دیا، پھر مارچ میں بھتیجے کی سالگرہ تھی، آپ نے منع بھی کیا تھا، بچوں کے امتحان ہو رہے تھے، مگر بھابی 2 دن کے لیے گئیں، پورے 10 دن رہ کر آئیں۔ پھر رمضان شریف میں کسی بھانجے کی روزہ کشائی، چچا زاد بہن کا امریکہ جانے کا، اس کو رخصت کرنے کا، ہائے اچھا اچھا، بھائی نے ہاتھ بڑھا کر روک دیا، پھر آنکھ دبا کر شرارت سے بولے، دراصل تمہاری بھابی حساب میں خاصی کمزور ہیں، جب بھی شاپنگ کے لیے جاتی ہیں دکاندار کا فائدہ کر کر آتی ہیں۔ اچھا خیر، اور یہ روحانہ کا کیا قصہ ہے، اس کے آنے اور رہنے سے کس کی صحت خراب ہو رہی ہے؟ روحانہ نے دھیمی رونا شروع کر دیا، دراصل بھائی کے ذرے سے التفات پر دل بھر آیا، انہوں نے اسے گلے لگا لیا، روتی کیوں ہو، یہ تمہارا گھر ہے، تمہارے بھائیوں کا گھر، جتنا چاہو رہو، چلو چپ ہو جاؤ اور اب کوئی مزید مزے سی ڈش بنا کر لاؤ، بھوک لگی ہے۔ بھائی نے اشک شوئی تو کر دی، اس سے کچھ پوچھا نہیں، کوئی بات ہی نہیں کی، ان کی یہ بے نیازی اور گریز دکھی کر گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ شہریار کے آنے میں اس کا وجود رکاوٹ بن رہا ہے، وہ اسے بلانا بسانا نہیں چاہتے، اسی لیے ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو وہاں جانا اور رہنا کسی طرح مناسب تو نہیں، مگر پھر بھی بھابیوں کے ساتھ رہنا بھی اتنا آسان نہ تھا، وہ جو کوئی فکر پالتی نہ تھی، کوئی بات جی کو لگاتی نہ تھی، ہر حال میں مگن اور خوش رہتی تھی، اندر سے کمزور ہونے لگی تھی، اس کے وجود کی کوئی دیوار ڈھہ رہی تھی اور وہ بے بسی سے انتظار کے جھولے میں جھولا روکنے کا موقع تلاش کر رہی تھی۔ اے بھائی، پتہ تو چلایا
جائے میرے بیچارے ماموں کہیں فوت تو نہیں ہو گئے۔ ہاں بھائی، آج کل زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ زندگی کا بھروسہ تو کبھی کسی کا نہ ہوا مگر بھائی بھی شاید ماں جائی کی اتنی اللہ سے دعائیں نہ کرتی جتنی انہیں بیچارے ماموں کی فکر ہو رہی تھی، جو روحانہ کو لا کر بھول ہی گئے۔ 15 دن 15 صدی بن گئے، بھابھی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ روحی صوبی سر جوڑے سرگوشی کیا کرتی، سلمیٰ البتہ اپنے آپ میں مگن رہتی اور اپنے اسی لاابالی پن میں روحانہ سے بھی ہنسی بول لیتی۔ یوں بھی اسے روحانہ سے پرخاش نہ تھی، وہ اونچے گھرانے کی لڑکی تھی، اسے روپے پیسے دولت کی پرواہ تھی نہ جائیداد کی۔ اس کے باپ کے پاس خاصی جائیداد تھی جس میں اس کا بھی حصہ تھا۔ ویسے بھی دانش نے اسے خاصا روب میں رکھا ہوا تھا اور بطور خاص تاکید کی تھی کہ روحانہ کا خیال رکھے۔ ارے روحانہ، خط تک نہ لکھا تم نے؟ ساس کی خیریت کے بہانے ہی لکھ دیتی، کچھ تو حال حوال معلوم ہوتا۔ بڑی بھابھی کا پیمانہ صبر چھلکانے والا تھا۔ بھئی مجھے تو لگتا ہے تو نے سسرال میں بنا کر ہی نہیں رکھی۔ شوہر کے دل میں جگہ بنانا ہے تو ساس کو خوش رکھو، یہ پہلا اصول ہے۔ گھر میں جگہ بنانی ہے تو نندوں پر نثار رہو۔ ہمیں دیکھو، ساس کو بھی خوش رکھا تمہیں بھی، تب بھی تو گھر میں موجود ہیں۔ آج تک تم نے خط پتہ نہ لکھا، گھر والوں کا خیال معلوم ہوتا تاکہ پتہ کوئی بیمار آزاد ہو یا ہے۔ بھابھی کا عجیب انداز گفتگو تھا، تسخیرانہ سبحانہ مثال تو دے بیٹھی، بھول گئی کہ ابھی اتنی لمبی مدت نہیں ہوئی ساس کو گزرے کہ لوگ فراموش کر دیں۔ ساس کی رتی بھر کبھی پرواہ نہ کی، جب جی میں آتا میکے جا کر بیٹھ جاتی، بالکل بھول جاتی کہ گھر میں شوہر، کم سن نند، بیمار ساس اور 3 دیور چھوڑ کر آئی ہے۔ اور تبھی سے روحانہ کو گھر سنبھالنا، ہر ذمہ داری سے نبردار آزما ہونا آیا۔ 2 مہینے کے لیے چلی جاتی، حال حوال معلوم کرنا، در رکنا، خط لکھنا، کیسا تار دے کر بھائی کو، شوہر کو بلا لیتی۔ بھائی بھی کسی خطرناک بیماری کے اندیشے دل میں لیے بھاگے چلے جاتے۔ ان کے دل میں تو جگہ یوں ہی بنا لی تھی، کبھی کسی بیماری، کبھی کمزوری کے بیان، کبھی دل بیٹھ جاتا تو کبھی دماغ سو جاتا۔ بھائی بیچارے ان کے آگے پیچھے آمن صداق کرتے پھرتے۔ دل کی ملکہ تو بن گئی، 3 بیٹے 1 بیٹی دے کر۔ گھر کی ملکہ بننے سے کون روک سکتا تھا؟ یوں کبھی ساس کی پرواہ کی نہ نند کی، لیکن ان کا وقت ان کے ہاتھ میں تھا اور روحانہ کی بند مٹھی سے وقت نکلتا جا رہا تھا، ریت بن کر پھسل رہا تھا۔ اب تو کوئی بھی اس پر کچھ بھی اعتراض کر سکتا تھا، الزام رکھ سکتا تھا، اور وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے پوزیشن میں نہ تھی۔ دیکھ رہی تھی بھابھیوں کا اکھڑ اکھڑ انداز، بھائیوں کی بے نیازی۔ 17 دن ہو گئے تھے، میرے خدا بھائی صاحب کو بھیج دے، ورنہ یہ میرا کلیجہ جلا کر خاک کر دے گی۔ صبح دانش نے فکر مندی سے پوچھا، کیا کچھ طبیعت خراب ہے؟ اتنی چپ ہو، احمر بھی یاد کر کے رو رہے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، مگر چہرہ کہہ رہا ہے کوئی بات ہے، بخار تو نہیں؟ یہ پریشان ہے دانش، بھابھی نے بات شروع کی۔ کیوں، کیا پریشانی ہے؟ تم بتاؤ روحانہ۔ دانش نے ہاتھ اٹھا کر بھابھی کو بولنے سے منع کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں چھوٹے بھائی، وہ جلدی سے بول پڑی۔ اگر پریشانی تھی بھی تو بھائی کو اس میں کیوں شریک کرے؟ وہ اصل میں بھابھی پریشان ہے، وہ بھائی صاحب ابھی تک نہیں آئے مجھے لینے کے لیے۔ پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم سڑک پر تو نہیں بیٹھی ہو؟ آ جائیں گے۔ بھائی، اس سے زیادہ تو یہ فکر ہے کہ شہریار نکاح کر کے جیسے بھول ہی گیا ہے، آتا ہی ہے نہ اسے بلاتا ہے۔ جانے کی بات تو ہوئی نہیں تھی، بہرحال آ جائے گا۔ پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہاں چھٹی اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتی، لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ویسے سلمیٰ میری یہ بہن جو ہے نا، اس کی کھوپڑی بڑی ہے مگر اندر مال کم ہے۔ کہتے ہیں خوان بڑا خوان پوش بڑا، کھول کر دیکھو تو آدھا بڑا۔ اس کے سر پر جو بالوں کا گھنا جنگل ہے، اسے خوان پوش سمجھو، کھول کر دیکھنے پر کچھ ملے گا نہیں، سارے جہاں کی فکر ہی ملے گی۔ نہیں چھوٹے بھائی، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، وہ مطمئن ہو کر بولی۔ بھابھی،
اب بھی پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھی روحانہ کسی طور سسرال چلی جائے، وہی تو اس کا اصلی گھر ہے۔ بھابھی 4 بھائیوں کی بہن ہے، ہر بھائی کے حصے میں ایک روٹی آئے گی۔ آپ کیوں فکر مند ہیں؟ اگر شہریار نہ آیا تو بھائی کیا اسے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ لڑکی کا میکا پر بڑا حق ہوتا ہے۔ دیکھو سلمیٰ، بڑھ بڑھ کر بولو تو مت۔ میں سب سمجھتی ہوں، مگر سچ یہ ہے کہ میکے ماں سے ہوتا ہے، کہہ کر کھٹ پٹ کرتی چیل چل بجاتی اندر چلی گئی سلمیٰ اور روحانہ، بلکہ روحی اور صوبی تک دم بخود رہ گئی، جیسے سب کو سام سو گیا ہو۔ اس کی زندگی میں ایسا سخت وقت کبھی نہیں آیا تھا۔ احساس شرمندہ اور ذلت نے اس کے چہرے پر سیاہی سیاہی پوت دی تھی۔ دروازے کی گھنٹی زور سے بجی اور تب سب نے حیران ہو کر دیکھا۔ بھائی صاحب دروازے میں کھڑے تھے، خوشی کا پیغام منبرا بنے، بہار کے تازہ گلدستے کی مانند تازہ جھونکے کے ساتھ اندر آئے۔ کسی مزید ذلت سے بچانے کا انتظام قدرت کی جانب سے ہوا تھا۔ خیال تھا کہ دوپہر سے پہلے گھر پہنچ جائیں گے، مگر یہ ممکن نہ ہوا۔ راستے میں ٹائر پنکچر ہوا، اس کی مرمت میں دیر لگ گئی۔ پھر ٹریفک جام ہو گیا، کھانے کے لیے بھی رکنا پڑا۔ صبح پہر کو گھر پہنچے تو ساس ماما نواسہ نواسی کے سوئی ہوئی ملی۔ آپا پڑوسیوں میں گئی ہوئی تھیں۔ بھائی صاحب اسے دروازے پر چھوڑ کر چلے گئے، انہیں کوئی کام تھا۔ روحانہ اندر آ کر چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ پھر جو نیند آئی تو اسے کچھ خبر نہ ملی، بے سود پڑی گئی تھی۔ رحیلہ پڑوسیوں کی خالہ کا حال معلوم کرنے گئی تھی۔ میاں کے آنے میں دیر ہوئی تو وہ سمجھ کر ماموں کو بھانجی نے روک لیا ہوگا، شام تک آئیں گے، اس لیے مطمئن سے خالہ صغریٰ کی عیادت کو چلی گئی۔ لیکن وہیں یہ اطلاع ملی کہ ماسٹر صاحب آ گئے ہیں۔ وہ ووٹی کو گھر چھوڑ کر کام سے کہیں چلے گئے ہیں۔ اطمینان ہو گیا تو وہ کھڑے کھڑے چچا سبحان کا حال پوچھنے ان کے گھر بھی چلی گئی۔ پھر ان کو پوتے کی مبارکباد بھی دینی تھی۔ واپس آئی تو گھر میں کچھ آوازیں، بیٹا بیٹی کی آوازیں بے حد جوش و خروش سے لبریز۔ اوہے مامی کی جدائی بہت محسوس ہوئی، اب اس کے کان کھائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اماں کے کمرے میں۔ وہ تو صبح سے اس قدر سست اور کمزور ہو رہی تھی، بڑی مشکل سے سلایا تھا انہیں جگا دیں گے۔ انہیں ڈانٹنے کے خیال سے تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، مگر قدم جہاں کے تہاں تھم گئے۔ بالکل سامنے اماں کے پلنگ کے ساتھ والے تخت پر دائیں بائیں منکر نکیر بھانجا بھانجی کو لیے بیٹھا تھا شہریار۔ آئیں شہری تم؟ تو خوشی اور حیرت سے آواز پھٹی سی گئی۔ اچانک کیسے؟ بس دیکھ لیں آپا، آپ لوگوں کی کشش موقع مل رہا تھا، میں نے چھوڑا نہیں۔ اچھا لیکن تمہارا آئندہ چھٹی پر تو اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ قدرتی طور پر وہ کھل سی گئی تھی۔ ارے نہیں آپا، یہ جو تقدیر ہے نا، بڑے کمال دکھاتی ہے۔ پتہ ہے کیسے ابا؟ میرے ساتھ فیصل آباد کا ایک لڑکا کام کرتا تھا، میری اس سے دوستی ہو گئی، بیچارہ 2 دن ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گیا، اس کی ڈیڈ باڈی لے کر آیا ہوں۔ ہمارے باس نے دوستی کا لحاظ کیا، آج فجر کے وقت، بلکہ اس سے پہلے کراچی پہنچا، وہاں سے دوسری فلائٹ لے کر فیصل آباد پہنچا۔ آپا اچھا نہیں لگا مجھے کہ اپنے دوست کا تابوت اس کے غم زد بھائی کے حوالے کر کر اپنے گھر آ جاتا۔ گاؤں میں قبر تیار تھی، مگر وہاں اس کے اماں بہن سارا خاندان جمود تھا، قیامت کا سماں تھا آپا۔ اف اللہ محفوظ رکھے۔ دیدار کے لیے تابوت کھولا گیا، پھر اس کو قبر کے سپرد کر کر بھاگم بھاگ ادھر آیا۔ 1 گھنٹہ ہوا ہے مجھے آئے ہوئے۔ آپ کہاں تھے؟ اور بھائی صاحب سنا ہے ہمارے سسرال گئے ہوئے ہیں، ملاقات ہی نہیں ہو سکے گی، چوٹ ہو گئی۔ خیر۔ رحیلہ نے ہونٹ دبا کر مسکراہٹ ضبط کر لی۔ تم یہاں ان شیطانوں میں آ کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ تھکے ہوئے ہو، جا کر آرام کرو، شام کو باتیں ہوں گی۔ کھانا کھایا کہ نہیں؟ کھانا کھا کر آیا ہوں، آرام کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ اور میرے کمرے میں تو کوئی پہلوان جی خواب و خرگوش میں مبتلا ہے، چاروں شانے چت خراٹے بھر رہے ہیں۔ ہیں؟ پہلوان کون؟ ہوگی آپ کی کوئی مہمان۔ چلیں آئیں باتیں کرتے ہیں، بس 1 گھنٹہ اور ہے میرے پاس، رات کو کراچی سے سیٹ کنفرم ہے میری، بس ابھی لاہور بھی پہنچنا ہے، رک نہیں سکتا۔ اماں نے بھی اصرار کیا، کچھ دیر تو وہ رک ہی جاتے، دلہن بس آتی ہوگی، مل کر جانا۔ اماں پیاری اماں، بہت مجبور ہوں، نوکری کا معاملہ ہے، آنا تو ہے 6 ہفتے بعد، 2
2 مہینے کے لیے، پھر تفصیل سے دیکھیں گے۔ آپا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کس سوچ میں پڑ گئی؟ میں سوچ رہی تھی تار چند کو کیسے یقین دلاؤں گی تارا اور چندا کو کیسے یقین دلاؤں گی؟ دونوں لڑیں گی، بغیر اسے ملے چلے جائیں گی۔ مجبوری ہے آپا، اماں سے ملے بغیر جانا ممکن نہیں ہوا تو میرا پروگرام تو لاہور سے کراچی واپسی کا تھا، مگر دل نے گوارا نہ کیا تو سیٹ سپہر کی فلائٹ کی کروا کر چکا چک چلا گیا ڈیڈ باڈی کے ساتھ۔ رحیلہ ہونٹ چبانے لگی۔ یہ بھلا ممکن تھا کہ دلہن سے ملے بغیر چلا جاتا، اسی لیے آیا ہے۔ اماں اور بچے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی آئی نہیں، جبکہ وہ اپنے کمرے میں بے گھٹ پڑی سو رہی ہے۔ کہیں کہیں وہ اسے پہچان کر ہی بغور شہریار کو دیکھا۔ کچھ ہیجانی کیفیت میں باتیں کیے جا رہے ہیں، خوشی کی کوئی لہر چہرے پر نہیں۔ اپنے گھر آنے، ماں بہن سے ملنے کی بھی خوشی نظر نہیں آتی۔ شاید دلہن کو نہ دیکھ سکے، نہ ملنے کا دکھ ہو۔ رحیلہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ پھر وہ جوتے موزے پہننے لگا۔ آپا، آپ کے سسرال میں بھی کھانے پینے کا خوب ہی رواج ہے، تبھی خواتین گوشت کا پہاڑ بن جاتی ہیں۔ وہ پچھلے سال بھی ایک صاحبہ آئی تھی ہے نا؟ کیا تندرست خاتون تھی، توبہ، ایک سے بڑھ کر ایک لگتا ہے خمیر چلا آ رہا ہے۔ سخت الرجک ہوں میں گوشت کے طوطے سے۔ اچھا یہ بیگ سنبھالیں، تارا چندا کے بچوں کے بھی کپڑے ہیں، حنا جاوید کے بھی ابھی ٹیکسی لینی ہے۔ شہری یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ذرا سا ٹھہر جاتے۔ وہ افسردگی سے رونے لگی۔ آپا آؤں گا 6 ہفتے بعد۔ اداس نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں سے مل کر رحیل کو لپٹا لیا، بچوں کو پیار کر کر عجلت میں باہر نکل گیا، جیسے ذرا ابھی رکا تو کوئی پکڑ لے گا۔ رحیلہ کے لیے ملال چھوڑ گیا، چور سی ہو گئی وہ، دل میں نیزہ سا چبھا۔ شہری جاتے جاتے کوئی یوں نظر چراتا ہے، اگر پہچان گئے ہو، پسند نہیں آئی تو مجھ سے کہہ دینے میں کیا قباحت تھی؟ بہن ہوں تمہاری، ایک ایک انداز پہچانتی ہوں، آواز میں مایوسی، انداز میں افسردگی۔ مجھے شرمندہ کر دیا۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ روحانہ سو رہی ہے، نیند کی کچی ہے، ایسا تو نہیں اس کے نصیب بھی سو گئے ہیں؟ نہیں، بے قصور ہے وہ، اسے سزا نہ دینا، ایسا ہونے نہیں دوں گی میں۔ بچوں سے معلوم ہوا کہ شہریار آیا تھا، مگر وہ آئی نہ تھی۔ روحانہ گمسم ہو گئی۔ صدمہ تھا۔ رحیلہ بالکل خاموش رہی۔ کہیں راز کھل نہ جائے، کیا کہے گی، کیا سوچے گی؟ وہ رحیلہ کے دل پر بوجھ سا تھا۔ اگلے دن چندا تارا آ گئی، شکوے شکایات کے انبار لیے۔ انہیں یقین دلانا مشکل تھا کہ وہ اسی دن چلا گیا۔ گھنٹہ بھر ٹھہر کر وہ بیگم کو دیکھ کر ڈر گئے ہوں گے۔ کس قدر بے رحم تھی دونوں، ڈر ہی نہیں تھا، ہم آج بھی ڈر جاتے ہیں ان کے سائے سے۔ رحیلہ نے بمشکل انہیں چپ کیا، جتنی دیر رہیں اسے ہی ہدف تنقید بناتی رہیں۔ اس کا مذائقہ اڑانے، طنز کرنے میں دونوں نے کوئی کمی نہیں کی۔ ان دونوں کی واپسی جانے کے بعد وہ کمرے میں آ کر آنسو بہانے لگی۔ کیسی تقدیر لے کر آئی تھی، چھوٹی نند بھی تہذیب کا سمان کرتی ہے، شوہر سے کیا آس لگائے، ابھی مستقل تاریکی میں ہے۔ رحیلہ نے اسے سمجھایا کہ چونکہ دونوں کی نندیں کنواری بیٹھی ہیں اور دونوں کی ساسیں داماد بنانے کے لیے کوشاں تھیں، اس لیے ان کے گھر میں خاصی سرد جنگ چھڑی ہوئی ہے، اسی لیے یہ وہاں کا غصہ یہاں اتارتی ہیں۔ ان کی باتوں کو غور نہ کیا کرو، نہ برا مانا کرو۔ جی اچھا آپا۔ وہ فوراً موم ہو گئی۔ رحیلہ کو اس کی اس عادت پر پیار آ جاتا تھا، کبھی بحث نہ کرتی، کوئی اعتراض نہ کرتی، پیار سے سمجھاؤ فوراً تسلیم کر لے گی۔ بیٹے سے ملاقات کے بعد اماں چند دن بہت خاموش رہیں، پھر ان کی طبیعت بگڑ گئی، غصہ، جھنجھلاہٹ، چڑچڑاہٹ پن بھی بڑھ گیا۔ غصہ تو ان میں صدا سے تھا، اپنی مرضی کے خلاف ذرا سی کوتاہی کی برداشت نہ تھی۔ رحیلہ کے ساتھ باقاعدہ وہ جنگ ہوتی، کھانا کھانے سے انکار کر دیتی، کھانا سامنے آتا تو برتن پھینک دیتی۔ ساری زندگی گھر پر راج کیا تھا، اب بیماری نے لاچار کر دیا۔ یہ کمزوری اور بے بسی انہیں قبول نہ تھی۔ نتیجہ یہ کہ غصہ بڑھ گیا۔ رحیلہ انہیں سمجھا کر زج ہو جاتی۔ داماد شام کو آتے، پھر وہی انہیں بلا کر کھلاتے، یا پھر بچے ہوتے تو کھانا ان کے ہاتھ
भेजा जाता। इनके लिए परहेज खाना बनता था, मजबूरी थी। परहेज से इन्हें खुदा वास्ते का बैर था। कभी रूहाना पर नज़ला गिरता, चीखना चिल्लाना, रोना धोना। रूहाना डर जाती। रहीला ने समझाया था, डरा ना करो, मुकाबला करो मेरी तरह का। यही वक्त तो है इनके दिल में जगह बनाने का। ये मौका हाथ से जाने ना दो। रूहाना सब कुछ भुला कर फिर अपनी कारकर्दगी लेकर पेश हो जाती। वो खुद भी जानती थी कि घर में और इनके दिल में जगह बनाने के बाद ही शोहर को हासिल कर सकेगी। वो इनकी बदमज़गी झेल जाती, इनकी चिंगार के बाद मज़ीद करीब आ जाती। इन्हें खाना खिलाना दवा पिलाने से ज़्यादा मुश्किल था। दवा पिलाने का मार्का भी कम ना था। इसके अलावा इन्हें सफाई का मर्ज़ था और किसी की सफाई पसंद ना आती। रूहाना की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही थी। अब वो खुद इनके कमरे में सफाई दिल लगा कर करती। हर चीज़ को रगड़ कर रखना पड़ती, कहीं ज़रा सा दाग गर्द का ज़र्रा ना हो। वो हर चीज़ को बगौर मायना करती। जब कहीं काबिल एतराज़ चीज़ नज़र न आती तो बिस्तर पर हाथ मार कर खामखा खफा होने लगती कि बिस्तर में मट्टी ही मट्टी है। खाने का रंग पसंद ना आता, कभी खुशबू अच्छी न होती। रूहाना डरने झिझकने के बजाय डट कर खड़ी हो जाती। आपकी पसंद का शोरबा है अम्मा, आपने खुद ही तो कल मुझे तरकीब बताई थी। अब तो आपको खाना पड़ेगा। अम्मा इसे घूरती रहती। बोटा से मस न होती, मजबूरन खा लेती, मगर एहसान धरना न भूलती। अरे खा लिया, बिल्कुल दवा का मज़ा, घास की खुशबू। आइंदा अगर ये चीज़ पकाई तो तुम्हारे मुंह पर मार दूंगी। बेटा बैठे बिठाए वो अचानक चिल्लाने लगती। रूहाना जरा से आराम की खातिर लेटी होती, हड़बड़ा कर भागती। इनकी चीख इसके असाब पर पर्ची की तरह लगती। सास को खुश रखने की ख्वाहिश हर ख्वाहिश पर हावी हो जाती। कैसा आराम और कहाँ की नींद। कभी कभी इसे लगता वो थक जाएगी और इन खातून को आराम करना इसके बस से बाहर है। फिर आपा की हिम्मत का अफजाई, इनकी खुशामद, वो सर झुकाकर रह जाती। पत्थर को मोम करना था। ना जाने किसने ये महारवा इजाद किया था। वो यहाँ इससे मुतफिक थी। इस दिन चंदा तारा आ गई, अलग अलग गाँव में रहने के बावजूद। खुदा जाने किस तरह आती साथ थी। रूहाना फिर खौफजदा हो गई। अब क्या रह गया था सुनने के लिए, मगर इस बार रूहाना हदफ ना थी। वो तो बहन को खड़ी खड़ी सुनाने आई थी। चंदा की सास को बेहद कलील है शहरयार के हाथ से निकल जाने का। वो तो अब भी सोकन पर बेटी देने को तैयार है। भाई के आते ही निकाह रुखसती करवा लेती। वो सर्दियों वो सरी यूं गोया हुई मेरी सास चि- चिल्ला काट रही थी कि किसी तरह इनकी बेटी भाई का नसीब बन जाए। मुझे सुनाती रहती हैं कि अगर मैं चाहती तो ये काम चुटकी बजाते हो जाता, और चूंकि इनके घर में तलाक देने का रवाज नहीं है वो मजबूर हैं, वरना मेरा अंजाम ऐसा कुछ होता। कैसे लोग हैं भाई। रहीला तासुब से इन्हें देखते रही, सोचे समझे बगैर खुद ही फैसला सुना रही हैं। कमाल है, इनको नजर नहीं आता एक अदद मनकुआ यहाँ बैठी है। क्या हमें इनकी लड़कियां पहले नजर नहीं आती थी? और बट्टे सट्टे के रिश्ते हमारे यहाँ नहीं होते। ये तुमने कहा नहीं? सब कुछ कहा आपा। कहती हैं तुम कौन सी नाजुक ओबला परी लेकर आई हो, हमारी बेटी से अच्छी होती तो हम चुप कर बैठ जाते। आपा कहती तो वो भी दुरुस्त है, हमें भी हजम नहीं है हुई तुम्हारी ये। जुमला अधूरा छोड़ दिया तारा ने। रहीला चिराग पा हो गई। इस घर के लिए जैसी बहू की जरूरत है वैसी ही आ गई है। अम्मा का चिड़चिड़ापन, तंग मिजाज, बदमज़गी पहले क्या कम थी। अब बीमारी ने और भी सोने पर सुहागे का काम किया है। तुम्हारी तंग मिजाजी नखरीली नंद इस घर को अम्मा को संभाल सकती हैं? अम्मा तो घड़ी में तोला माशा होती हैं। छोटी फरागश्त की बर्दाश्त नहीं इन्हें। बर्तन फेंक देती हैं, सालन उल्टा देती हैं। इस कदर फज़ाहत इस बहू के होते हैं जो किसी को पसंद नहीं, और जो होंठों पर कुफल चढ़ाए खिदमत में जुटी रहती हैं। कभी शिकवा ज़बान पर ना आया, तेवर पर बल ना दिखाए। तुम लोग कुछ कम सुनाती हो, कभी उल्ट कर जवाब दिया है। हर बार पहले से बढ़कर खातर मदारत करती है। सुबह होते ही मेरे तो जूते लिए जाते हैं, मैं सुन लेती हूँ। वो बेचारी तो बर्दाश्त की आखिरी हद पर है। मियाँ इसके पास नहीं है, तसल्ली दे, महीनों मैके नहीं जाती। सास की खातिर सच कहो कहो है तुम्हारी नंदों में इतना सब्र, ऐसा तहम्मुल। बट्टे सट्टे की शादियां यूं भी खतरनाक होती हैं। गांव वालों के दिमाग कब उल्ट जाएं क्या कहा जा सकता है। वो तो हर दिन मैके की दहलीज पर बैठी होती,
تم لوگوں کی زندگیاں الگ عذاب ہوتی۔ دونوں بہنیں سر جھکائے سن رہی تھیں۔ روحانہ اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی سے لگے ایک ایک بات سن رہی تھی۔ رحیلہ کی قدر اس کے دل کی گہرائیوں میں پھیلتی جا رہی تھی۔ کس مضبوطی سے اس کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ ہاں، کہہ دینا اپنی ساس سے، ہمارے ہاں مرد ایک شادی کرتے ہیں، اسے ہی نبھاتے ہیں، جیسے ہمارے ابا نے اپنی شرافت متمحل مزاجی کی بدولت اماں بدمزاج اور بدکلام برداشت کی شہریار انہی کا بیٹا ہے۔ اور اگر بالفرض محال خدا نخواستہ شہریار کی دوسری شادی کی نوبت آئی تب بھی تمہاری نندوں سے نہیں، اول تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ قدرت کو منظور ہو تو بھی وہ میری پسند میری مرضی سے ہی ہوگی۔ مجھے شہریار کی خوشیاں عزیز ہیں، اسی طرح تم دونوں کی بھی۔ تمہیں جیتے جی ہم تو امتحان میں ڈالنا پسند نہیں کریں گے۔ اور بے وقوف احمق لڑکیوں، بھائی تمہارا ایک ہے، دونوں کی نندیں کہیں ایک بہن کی نند منتخب کر لی جاتی تو دوسری کا کیا ہوتا؟ ساس تو تب بھی بگڑتی کہ میری بیٹی سے کیوں نہیں کیا۔ ایک کی بیٹی بیاہ کر دوسرے گھر میں جنگ کروانا ہمیں منظور نہیں۔ کانٹے دو چلے کرنے دو وظیفے، تمہارا مقدر مضبوط ہے، آئندہ یہ ذکر نہ کرنا، سمجھے گئے؟ جاتے وقت دونوں کے چہرے اترے تھے، مزمل سی تھی دونوں۔ روحانہ کو ان پر ترس آ گیا۔ سسرال کے تقاضے، ساسوں کی فرمائشیں، زیادتیاں، فضول احکام، کیوں آخر کیوں؟ آؤں گی کل تمہاری ساس کو سلام کرنے۔ آپا نے تارا کا کندھا تھپتھپایا اور تمہاری طرف بھی جدہ کو تسلی دی، اور واقعی اگلے دن وہ میاں کے ہمراہ چلی گئی۔ روحانہ اکیلی رہ گئی، ساس کی نصیحتوں اور اعتراضات کے سامنے۔ جھاڑو نہیں دیا آج، سارے گھر میں کچرا رہا ہے۔ اماں کو زیادہ نظر آنے لگا تھا، یہ کام وہ ظاہر ہی کرتی تھی کہ بے حد تیز نظر ہے ان کی، بہت باشعور ہیں، اور بہو گاؤں نکمی پھوڑ ہے۔ اماں جھاڑو صبح دی تھی اور کاغذ تنکا تو میں ساتھ کے ساتھ اٹھا لیتی۔ وہ منمنائی۔ اماں کو جواب کی عادت تھی نہ، برداشت بگڑ گئی۔ اچھا تو میں اندھی ہوں، مجھے نابینا کہہ رہی ہو؟ آنے دو شہریار کو کہوں گی۔ بیٹا پہلے کا کام تو یہ کرو کہ بہو کو موٹے شیشوں کا چشمہ لگوا دے۔ ارے وہ آئے تو لگوا دیے چشمہ، ابھی جھاڑو لگا دیتی ہوں۔ اماں، وہ فوراً جھاڑو لے کر صحن جھاڑنے لگی۔ بہو سنتی نہیں، بہری ہو گئی ہے۔ رحیلہ کے جاتے ہی آرام کی سوجتی ہے، کہہ رہی ہوں مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو۔ روحانہ بسکٹ لے کر آئی، سر ہلا کر فرمایا، شہریار پر تو ڈبل خرچے پڑ جائیں گے، اب اس بہری کا کان کا آلہ لگوانا پڑے گا۔ سنتی ہے نہ سمجھتی ہے، کہو کچھ کرے گی اور کچھ۔ چل دودھ لا دے گرم کر کے، کل ٹھنڈا دیا تھا، کلیجے میں جا کر بیٹھ گیا، ابھی تک برف سی جمی ہے۔ جھاڑو دے کے نہیں نا؟ ہاں میری بات گدھے کی لات، وہ کیوں مانے گی؟ آنے دو شہریار کو، ایک ایک بات بتاؤں گی، ایک کی 10 لگانا۔ اماں وہ آئیں بھی تو۔ وہ مسکراتی ہوئی پھر باہر نکل گئی۔ اماں کو پتنگے لگ گئے، ہائے ہائے ہنستی ہے، مذاق اڑاتی ہے میرا۔ آ جائے شہریار، نہ تیری بتیسی تڑوائی تو یہ زمانہ آ لگا۔ ساسوں پر ہنسا جاتا ہے، کاش کہ شہریار ابھی اسی وقت آ جائے، وہ دیکھے اور سنے بیوی نئی دلہن۔ چلو بھئی، زیادہ دن تو نہیں ہوئے ناشتے کو دلہن ہی ٹھہری، تو وہ تو لگ رہی ہے صحن کی جھاڑو، اور اماں کر رہی ہیں نصیحتیں۔ بلا وجہ ہنسنا جرم، مسکرانا خطاب۔ اف، کیسے کٹے گی زندگی ان بڑی اماں کے ساتھ؟ اور شہریار ابھی آ جاؤ نا کمبخت۔ اپنے خیالات پر خود ہی توبہ کرتے ہوئے ایک مونڈیر پر بیٹھ گئی۔ اماں کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ نہ جانے رحیلہ آپا کب واپس آ گئی، یہ نہیں کہ ذرا سا ساس کے سر میں تیل ہی لگا دے، بس ٹنڈی گھومتی رہتی ہے ادھر سے ادھر۔ چلو یہ مشغلہ بھی اچھا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اماں کو اس کے ہاتھ سے سر میں مالش کروانا بہت اچھا لگتا تھا، یہ واحد کام تھا جس پر وہ کبھی اعتراض نہیں کرتی تھی۔ وہ بڑے پیار سے ان کے سر میں تیل مالش کرنے لگی۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ نزلہ کھانسی کی وبا پھوٹ پڑی۔ روحانہ بھی آ گئی لپیٹ میں۔ آپا جو گھر جانے کی رٹ لگائی ہوئی تھی، اس کی بیماری کی وجہ سے رک گئی۔ وہ اسے لے کر بڑے حکیم صاحب کے گھر پہنچی۔ نبض اور آنکھیں زبان سب بغور دیکھ کر حکیم صاحب نے گردن ہلائی، اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ آپا نے اسے
گاڑی میں بیٹھنے کی ہدایت کی اور کافی دیر بعد دوائیں نسخہ لے کر آئیں۔ نزلہ کھانسی تو ان کی دوا سے جلد ہی ٹھیک ہو گئے، مگر کسی خاص بیماری کی ترک کے لیے حکیم صاحب کے تجویزہ کردہ نسخے پر بھی عمل شروع ہو گیا۔ یہ ساری پالک پکا کر انہوں نے پیالے بھر کر اس کے سامنے رکھا۔ چمچ سے کھا لو، یہ حکم تھا۔ مگر کیوں؟ یہ کیا ہے؟ وہ دوا ہے، روزانہ کھانا ہے، روٹی نہیں کھانی، خالی پالک کھانا ہے۔ بمشکل حلق سے وہ گھاس اتاری، ابلی ہوئی شام کو لوکی کا سوپ بھرا ہوا پیالہ، چڑھ جاؤ ناک بند کر کر چڑھا جاؤ ناک بند کر کر۔ خشک لہجہ تھا، وہ سہم گئی۔ سوپ کچھ مزے کا تھا۔ جب سب قیمہ کھا رہے ہوتے، اسے بغور بگاری ہوئی دال کھانے پر مجبور کیا جاتا۔ سب ناشتے میں پراٹھے کھاتے، اس کو ایک ابلا ہوا انڈا اور بغیر دودھ کے چائے ملتی۔ پھر دوپہر کو پالک، شام کو لوکی کا سوپ۔ کچن کی ذمہ داریاں آپا جان کے پاس تھیں، وہ سخت نگرانی کرتی تھی کہ وہ وہاں نہ پہنچ جائے۔ ہفتہ ہوا تھا اور اسے رونا آ گیا۔ آخر آپ بتاتی کیوں نہیں کہ یہ کس مرض کی دوا ہے؟ بہت پیچیدہ ہے، سمجھ لو، ابھی تردد نہ ہوا تھا، بڑی عمر معذور ہو سکتی ہو۔ مجھے معلوم تو ہو اس بیماری کا نام۔ وہ دہل گئی۔ کہا تو ہے پیچیدہ بیماری ہے، میری مانو گی تو فائدے میں رہو گی۔ بولو جی مانوں گی۔ دل تو چاہتا تھا انکار کر دے، بھلا وہ کیوں جانور بن گئی تھی کہ بے مزہ ساگ کھاتی رہے، لوکی کا ابلا ہوا پانی پیتے رہے، روٹی چاول کو ترس گئی۔ سوائے کچن کے باقی تو سارے کام کرنے پڑتے تھے۔ ساس کی نصیحتیں بھی بددستور، کبھی تو اچانک چکر آتے، کمزوری ہوتی تو اسے کنوا کا جوس مل جاتا، یہ کنوا ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا، کنو کا جوس مل جاتا، آرام کے لیے وقت دیا جاتا۔ سب کھانا کچھ نہ چیزیں مس پرنٹ ہے جس کی وجہ سے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے معذرت۔ سب کا کھانا آپا خود پکاتی، بچے ہوئے سالن کی ہانڈی نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی۔ وہ اماں کا پرہیزگار کھانا پکانے جاتی تو کچن کی باریکی بینی سے تلاشی لیتی، مجال ہے سالن یا اچار مل جاتا۔ وہ ساس کا کھانا لے کر جاتی تو ان کی بری بھٹکی چیخیں سنتی، کبھی انہیں کھانا بدمزہ لگتا تو منہ پر دوپٹہ ڈال کر پڑ جاتی۔ اب منانا اور کھانا، اف کیا کیا مرحلے تھے۔ کھانا دیکھ کر وہ غراتی، زبان پر نہیں رکھا جاتا، اسے تو اللہ نے موقع دیا تھا، جھٹ آدھی روٹی سے ان کا سالن کھا لیا۔ اماں اتنے مزے کا تو ہے، سچ میں مجھے ملے تو چٹخارے لے لے کر روز کھاؤں۔ اماں جھٹ اٹھ بیٹھی، چل ادھر کر، سارا ختم کر دے گی کیا؟ مگر اب وہ اماں کے کھانے میں چھپ کر حصہ بانٹنے لگی، زبان پر پالک کی تلخی جم کر رہ گئی تھی۔ آپا کو شبہ ہو گیا، بہت ناراض ہوئی، یہ کیا بے ایمانی ہے، میری محنت پر پانی پھیر دو گی تم؟ آپا یہ بھی پرہیز ہی تو ہے، تمہارے لیے ممنوع ہے۔ آپا کس قدر کٹھور ہو گئی تھی، ان کا لہجہ بھی روکھا روکھا تھا۔ اب اماں کا کھانا بھی آپا پکانے لگی، اس کا کچن میں داخلہ پھر سے بند ہو گیا۔ پالک کی بھجیا اب اور بھی بد ذائقہ ہو گئی تھی، ابکائیاں لے کر پانی کے گھونٹ کے ساتھ حلق سے اتارتی، آپا سامنے بیٹھ کر نگرانی کر رہی ہوتی۔ اس دن تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر کتنا لمبا علاج ہے یہ؟ 4 ہفتے کا؟ 3 ہفتے ہو گئے ہیں، شاباش، بہت بہادری سے پرہیز جاری رکھا ہے، بس 1 ہفتہ رہ گیا ہے۔ آپا بہت مزہ لگتا ہے یہ پالک چٹنی بنا لوں آج؟ اچھا ٹھیک ہے، بادل نو خواستہ، اجازت ملی۔ اس نے ڈھیر سی املی کی چٹنی بنائی، چٹنی زیادہ کھائی، پالک کم۔ اتفاق سے کوئی پڑوسن آ گئی، آپا چلی گئی، اس نے پالک ڈبے میں ڈال دی۔ شام کو لوکی گوشت کھانے کو ملا، وہ رغبت سے کھا گئی، ندیدوں کی طرح۔ آپا آپ تو اپنے گھر جانے کو کہہ رہی تھی، گھبرا گئی ہو مجھ سے؟ تنگ ہوں؟ مسکراہٹ صاف بدلی۔ نہیں نہیں، دراصل آپ گھبراؤ نہیں، آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی ہیں بس میری جان، چند دن اور ہیں، کل تمہیں قیمہ ملے گا۔ قیمہ سن کر آنکھیں جگمگانے لگیں، ہائے کیا لذیذ چیز ہوتی ہے قیمہ، نعمت خداوندی۔ وہ دوسرے دن کا شوق بھرا انداز میں انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن اماں کا مزاج خراب تھا، انہوں نے اسے تنگ کر رکھ دیا۔ 2 دفعہ تو صحن میں جھاڑو لگوائی، بار بار کمرہ صاف کروایا، سردی کے کپڑے دھوپ میں ڈلوائے، وہ ان کے احکام پر عمل کرتی رہی۔ بعد میں اس نے عجیب سی تبدیلی محسوس کی اور آپا کو بتایا۔ آج وہ پہلے والی
کمزوری نہیں ہوئی آپا، لگتا ہے میں فولاد بن گئی ہوں۔ کیا یہ صحت کی علامت ہے آپا؟ ہاں جان، یہ پالک کا اعزاز ہے جس نے توانائی بحال رکھی ہے۔ اب تو بتائیں کیا بیماری تھی مجھے، اور کیا اب صحت ہو گئی؟ کیا کچھ کسر باقی ہے؟ بعض بیماریاں خفیف ہوتی ہیں اور خطرناک بھی، ان کا صحیح وقت پر علاج نہ ہو تو اب میں مروں تو نہیں جاؤں گی؟ نہیں، بالکل صحت مند ہو گئی ہو، بس 2 دن اور۔ وہ چیخ پڑی۔ کیا وہی پالک؟ نہیں، دال گوشت۔ حکیم صاحب والی گولیاں کتنی رہ گئی ہیں؟ تھوڑی سی ہیں، بس انہیں ختم ہونے دو۔ آپا، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں کیوں؟ تم اس لائق کہ تمہیں چاہا جائے۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ میری اپنی بیٹی بھی شاید ایسی سعادت مند نہ ہوگی۔ تم نے میرا مان رکھ لیا۔ آپا کے لہجے نے اسے پگھلا دیا۔ ایک وہ بھابیاں تھی، ایک یہ نند ہے، کس قدر کھل کر تعریف کرتی ہے، قدردان ہے، محبت کرتی ہے۔ آپا، میں ناشکری تو نہیں ہوں؟ آپ کی محبت، آپ کی عنایت اور خلوص، آپ نے تو میری ساری محرومیوں کا ازالہ کر دیا، دل سے اماں کی یاد بھی محور کر دی۔ اس کی آواز بھاری ہوگی۔ محبت اسی سے کی جاتی ہے میری جان، جو پیار کا قدردان ہو۔ تم نے میرا سر بلند کر دیا، مجھے تم پر اعتماد ہے۔ تم میرے اس یقین کو قائم رکھنا، میرا پیار تمہارے ساتھ رہے گا۔ آپا، اس نے اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ آنسو رک نہ سکے، اپنوں کی بے رحمی یاد آئی۔ اب شہریار کا کیا رد عمل ہوگا؟ اگر وہ بھی اپنی بہن جیسا ہوا تو زندگی سکھ سے گزر جائے گی۔ وہ میرے جیسا نہیں ہے، مگر میرا بھائی ہے، شریف اور سادہ دل۔ وہ اپنے سامنے دیکھنے کا عادی ہے، جبکہ میں بہت آگے تک دیکھنے اور ہر چیز پر غور کر کر فیصلہ کرتی ہوں۔ اسے ابھی تجربہ نہیں ہے، لیکن وہ ہر اچھی خوشی نظر چیز کو پسند کرتا ہے۔ وہ مجھے پسند کریں گے یقیناً۔ تم نے مجھے مایوس نہیں کیا، ہر توقع پر پوری اتری ہو۔ وہ احمق تو نہیں ہے، یہ میں جانتی ہوں۔ اس نے مجھ پر کس وجہ سے بھروسہ کیا تھا، اور اپنی قسمت کی باغ دوڑ میرے حوالے کرتے وقت وہ مکمل پر اعتماد تھا۔ وہ یوں ہی ہونکیوں بنی انہیں دیکھتی رہی۔ مطلب تو سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس لیے بولتی بھی کیا۔ اور یہ 1 ہفتے بعد کی بات ہے، جب بھائی صاحب نے شہریار کی آمد کی خبر سنائی۔ وہ سٹپٹا گئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کس قسم کی جذبات کا اظہار اس موقع پر کرنا چاہیے۔ بس آنسو بہانے لگی۔ ارے یہ رونے کا کیا موقع ہے پگلی، چلو ہنسو۔ اسے رونی صورت بالکل پسند نہیں ہے۔ آپا نے اسے صفائی کا آرڈر دیا۔ وہ حنا کے ساتھ صفائی میں لگ گئی۔ شہریار کو اگلے دن آنا تھا۔ آدھی رات تک سارا گھر الٹ پلٹ ہو چکا تھا۔ آپا نے سر تھام لیا۔ وہ کچن میں گھسی کھانا تیار کر رہی تھی۔ چندا تارا کی فیملی آئیں گی، کچھ اور عزیز بھی آنے تھے۔ گاؤں کے لوگ مبارکباد دینے، ملاقات کرنے آئیں گے۔ کھانا کھلانا ضروری ہے۔ ادھر دلہن صاحبہ نے ہر چیز جگہ سے بے جگہ کر دی تھی۔ بھلا کب یہ سامان سمٹے گا؟ حنا تو تھک کر سو گئی۔ رحیلہ بھی خفا ہو کر لیٹ گئی، مگر صبح اٹھ کر حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ہر چیز، کمروں کے فرش، صحن، دیواریں تک دھلی ہوئی، شفاف پلنگوں پر نئی چادریں، دروازے بھی خوب صاف کیے گئے تھے، کہیں ذرا سا داغ نہ تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ اٹھ کر آپا کے پاس آئی۔ آپا، اب تو پالک نہیں کھانا پڑے گی۔ نہیں نا، انہیں نہ بتائیے گا میری بیماری کا۔ ہوشیار لڑکی، مجھے بیوقوف بناتی ہو۔ 4 دن سے پالک کی جگہ چٹنی کھا رہی ہو تم۔ وہ ہنس پڑی۔ آپا کو بھی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا، لیکن کچھ احتیاط اب بھی کرنی ہوگی۔ میں نے لکھ کر رکھ دیا ہے، خبردار میری ہدایت کے خلاف نہ کرنا۔ اور دیکھو یہ فیروزی سوٹ نہا کر پہننا، اس کے ساتھ جھولی بھی ہے۔ چندا تارا آ گئی تھی۔ بچوں کا ہنگامہ، شادی کا سماں ہو گیا۔ روحانہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ چندا تارا سے ملنے باہر آنے لگی تو آپا نے منع کر دیا۔ ان کے شوہر لوگ بھی ساتھ ہیں، اور حلیہ تو دیکھو اپنا۔ چلو پہنو فیروزی سوٹ، استری کر رکھا ہے۔ آپا باہر آ کر چندا تارا سے باتیں کرنے لگی کہ روحانہ کی باتھ روم سے چیخ سنائی دی ہے تو چیخوں کا سلسلہ ختم ہی نہ ہوا۔ اللہ خیر کہتے ہوئے تینوں بہنیں کمرے میں گھس گئیں۔ باتھ روم سے روحانہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپا، مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ ہائے، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ دروازہ کھولو روحانہ، آپا نے ڈپٹ کر کہا۔ آپا، مجھے کچھ ہو گیا ہے، سچ میں کیسی ہو گئی ہوں؟ بھئی دروازہ کھولو گی تو دیکھیں گے نا۔ رحیلہ کے اطمینان میں فرق نہ آیا، جبکہ چندا تارا پریشانی سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ روحانہ نے دروازہ کھولا اور بھیں کی بھیں روتی ہوئی رحیلہ سے لپٹ کر گئی۔ وہ سرخ لباس پہنے ہوئے تھی، بے حد بے واضح چوڑی چکنی قمیض، اور یوں لگتا کسی خیمے کو پہنا لیا ہے۔ چندا اور تارا
استجابن کے عالم میں گمسم اسے دیکھتی رہی تھی۔ رحیلہ نے روحانہ کو جھٹکے سے الگ کیا اور ڈانٹنے لگی، یہ کیا فیروزی سوٹ نکالا تھا میں نے، تم نے یہ سرخ کیوں پہنا؟ آج پہلا دن ہی میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا ضروری تھا۔ میں نے کیا کہا تھا، بولو، پھر تم نے یہ نافرمانی کیوں کی؟ یہ دیکھیں آپا، وہ شاید رنج کی حالت میں قمیض کا دامن اور کمر سے کپڑا ہٹا کر دکھانے لگی۔ یہ دیکھیں مجھے کیا ہو گیا ہے، ہائے میں تو بڑھنے والی ہوں۔ رحیلہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا، فضولیت پسند نہیں مجھے۔ چندہ الماری میں فیروزی سوٹ رکھا ہے، لے آؤ۔ چندہ سوٹ لے آئی تو پھر کہا، چلو یہ پہن کر آؤ۔ مگر یہ سوٹ بھی میرے فٹ تھا نا آپا، پھر اب مجھے کیا ہو گیا ہے جو یہ اتنا چوڑا؟ وہ آنسو بہانے لگی۔ جی چاہ رہا ہے زور کا تھپڑ دوں، نافرمانی کرتی ہو، تم نے تو مجھے مایوس کر دیا، چلو اندر سے کپڑے بدل کر آؤ۔ تارا، اسے فیروزی سیٹ پہنا دینا اور ہلکا سا میک اپ بھی کر دینا۔ روحانہ ایک چھرے جسم کی لڑکی ہے، یہ وہ ہے۔ مگر آپا یہ کمال کیا ہوا ہے، جادو ہوا ہے کوئی؟ کیا یہ روحانہ بھابی ہی ہے یا نظر کا دھوکہ؟ اتنا وقت کم اور اس احمق نے کتنا ٹائم ضائع کیا۔ جلدی جلدی آپا خفا تھی۔ روحانہ فیروزی سوٹ پہنے باہر آئی تو آنسوؤں نے اس کی آنکھوں کو گلابی رنگ دے دیا تھا، اس کے چہرے کا رنگ سے ملتا ہوا۔ ارے اتنا فرق آپا، کتنی پیاری ہو گئی ہے یہ تو۔ روحانہ کی حالت عجیب تھی، پلکیں جھپکتی، آنسو روکتی، بسورتی ہوئی جا کر پلنگ پر بیٹھ گئی، یوں جیسے چھوٹا بچہ کچی نیند سے جاگ کر حیرانی سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ مجھے بتا دیں آپا، کیا بیماری ہوئی ہے مجھے؟ وہ چڑھ کر بولی تھی۔ آپا نے اس کے رخسار چوم لیے۔ بیماری تھی، موٹاپے کی بیماری، اس سے نجات ہوئی تمہیں؟ پھر چندہ تارا کی حیرت رفع کرنے کی بتایا، بڑی محنت کی ہے میں نے، دیکھا تم نے میرے انتخاب، جب میں نے اسے آزمایا یہ ہر آزمائش میں پوری اتری، میرے اشاروں پر چلتی رہی، بغیر کسی سوال کے میرے اشاروں پر عمل کیا اس نے۔ کوئی اور ہوتی، تم دونوں ہی تو ہوتی، کبھی سوال تو کرتی، اعتراض کرتی، مگر اس نے علاج پرہیز میں مکمل تعاون کیا۔ نتیجہ دیکھ رہی ہو کس قدر کوشش سے سیر و وزن کم کیا ہے۔ یہ ہوتی ہیں اطاعت، اشعار، فرما بردار۔ چندہ بال بناؤ آپا جان، یہ سوٹ کا کیا قصہ ہے؟ فیروزی، یہ دوسرا سرخ والا؟ بھائی قصہ یہ ہے کہ میں نے اسے بیماری کا ڈراوا دے کر ڈائٹنگ کروائی ہے، بیچاری چوں چرا کیے بغیر میرے اشارے پر عمل کرتی رہی، دیکھا کہاں گیا وہ بے ڈول جسم۔ کوئی یقین کر سکے گا، جب جسم کم ہونا شروع ہوا میں چپکے چپکے اس کے ایک دو سوٹ چھوٹے کرتی تھی، انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ آہستہ آہستہ پتلی ہوتی جا رہی ہیں۔ آج کے لیے فیروزی سوٹ درست کیا تھا، مگر ان کا جی چاہا کہ سرخ لباس پہن کر دلہن بن کر بیٹھے۔ روحانہ کے لبوں پر اعجاباً آمیز تبسم بکھر گیا اور وہ بہت حسین لگی۔ دونوں بہنوں کی حیرت کم نہ ہوتی تھی، روحانہ تو بالکل دبلی پتلی اسمارٹ ہو گئی تھی، رنگت بھی کھل گئی تھی، بالکل زیادہ ہی صاف رنگ ہو گیا تھا، زرد رنگ بھی صاف ہو گیا تھا، اور وہ اس روحانہ کا سایہ لگ رہی تھی۔ بچے صحن میں چھلانگیں لگا رہے تھے، اماں ان پر خفا ہو رہی تھی۔ ارے کہاں کدھر کوڑے لگا رہے ہو، آرام سے بیٹھ کر کھیلو۔ ساری رات نگروٹی نے صحن دھو کر چمکائے، یعنی بوٹی بہو اس کو کہتے ہیں، اسے کچھ دیر تو صاف رہنے دو۔ اماں یہ کس نگروٹی کا ذکر ہے؟ ارے وہی بہو، اور کون؟ بیچاری سارا رات جاگتی رہی، سارا گھر چاند بنا دیا، اس کے ساتھ میں بھی جاگتی رہی، کہتی رہی کہ ارے بس کرو، مگر اس پر تو جن سوار تھا۔ اماں خدا کے لیے شہریار کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرنا، عزت سے پکارنا، اسے برا لگے گا کہ اس کی بیوی کی قدر نہیں۔ رحیلہ لجاجت سے ماں کو سمجھانے لگی۔ اماں نے گھور کر بیٹی کو دیکھا، منہ بنا کر گردن موڑ لی، گویا انہیں یہ شرط منظور نہیں۔ دوپہر کو شہریار نے گھر میں قدم رکھے، حیران اور خوشی سے چمکتے دمکتے گھر کو دیکھا۔ رحیلہ، چندہ، تارا، ان کے بچے، کچھ پڑوسی بچے، گھر میں تو جشن کا سماں تھا۔ اماں نے لپک کر گلے لگایا، بچے شہریار سے لپٹ گئے، بہنیں واری صدقے ہونے لگی۔ دیکھ رہے ہیں کیسا چمک گیا ہے گھر، جیسے چاندنی
بکھر پڑی ہو؟ ہاں دیکھ رہا ہوں آپا کی کمالات۔ آپا کے کمالات؟ ارے یہ تیری بہو میری بہو، تیری بیوی میری بہو کے کمالات ہیں۔ رات بھر جاگتی رہی ہے اور صفائیاں کرتی رہی ہیں۔ بہو ہے آپ کی یوں دیوانی جو پھونک مار کر خفیف خزانہ عیاں کر دیا دے۔ دیونی تو نہیں، البتہ اس کے جسم میں کسی جن کی روح ہے۔ پروگرام تو یہ تھا کہ روحانہ کو چھپا لیا جائے، مگر سب باہر تھے۔ روحانہ کا جی چاہا وہ بھی سب کے ساتھ گپ شپ میں شریک ہو۔ ادھر چندا کو بے چینی ہوئی، اس نے پکار لیا، روحانہ روحانہ کدھر ہو، آ جاؤ بھائی۔ پھر بھی چین نہ پڑا تو ہاتھ پکڑ کر لے آئی۔ شہریار کی نظریں بھی ادھر ہی لگ گئی تھیں۔ سامنے آتے ہی آنکھوں کے سامنے بجلی سے کوندگی، چندا کے پہلو سے لگی وہ فیروزی رنگت کے لباس میں چمکتا چاند سا چہرہ، شرمیلی آنکھوں میں سرخ لکیریں، سنہری رنگ جس میں گلابی تیر رہی تھی، حجاب آلود تبسم اور چھری جسم، یہ تو اس کے خوابوں کی تعبیر ہے، اس کا پسندیدہ روپ ہے۔ تو پھر اس دن پلنگ پر جو پہاڑ محو خواب تھا وہ کہاں گیا؟ کس قدر ارمان سے سارا دن سفر کرتا ہوا گھر پہنچا تھا، اچانک جا کر سب کو حیران کر دینے کی خوشی سے چمکتا چہرہ لیے گھر میں داخل ہوا۔ اماں بچے سوئے ہوئے تھے، آپا کو اور بھائی صاحب تھے ہی نہیں۔ گنگناتا سیٹی بجاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اپنے پلنگ پر ایک دیونی کو محو خواب دیکھ کر واپس آیا، بچوں کو جگایا۔ پتہ چلا دلہن صاحبہ ابھی میکے سے نہیں آئی تھی۔ بڑی مایوسی ہوئی، مگر اس بے تکلفی سے کمرہ استعمال کرنے والا کون ہوگا؟ چندا نے سرسری سا لکھا تھا، بھابھی موٹی ہیں مگر اس قدر توانا، وہ تو بڑی توقعات لے کر آیا تھا۔ آپا ہمیشہ اس کے لیے لباس کے رنگ منتخب کرتی تھی، چپل کے ڈیزائن بھی انہیں کی پسند سے لیتے تھے۔ وہ ٹائروں کے رنگ اور ڈیزائن انتخاب میں آپا کو مہارت تھی۔ شہریار جو خوشی پوش اور نت نئے فیشن کے لیے مشہور تھا، یہ شہرت آپا کی نظر انتخاب کی مرہون منت ہوئی۔ کالج یونیورسٹی میں اس کے خوبصورت سویٹر کا چرچا رہتا، آپا کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے انہیں کے پسند یہ ڈیزائن۔ اس نے اپنے شریک سفر کے لیے آپا کو پورا انتخاب سونپ دیا۔ ان کے پسند یقین لاجواب ہوگی، اور انہوں نے اسے لکھا تھا، تمہاری دلہن خاندان میں لاسانی ہوگی۔ آپا آپ نے کیا کر دیا، آپ نے یہ کیسا مذاق کیا میرے ساتھ؟ بار بار زبان پر سوال آتا اور وہ اس سوال کی زور آور سے تھک کر اسی وقت چلا گیا۔ حالانکہ سیٹ نہ ملنے کا بہانہ، ماں کی بیماری کا عذر، وہ 2 دن تو رک سکتا تھا آسانی سے۔ کیا بھائی صاحب نے دباؤ ڈالا یا آپا کو واقعی اس میں کچھ خاص بات نظر آئی؟ کس قدر بوجھ لیے واپس گیا؟ سب نے مذاق اڑایا کہ گئے تھے 2 دن رہ لیتے، سب کو نکاح کی خبر تھی۔ یہ آپا نے دوستی نبھائی کہ دشمنی؟ خوبصورت ہینڈسم، اعلیٰ تعلیم، بہترین جاب، شریف زادہ، اعلیٰ خاندان، سب کہتے تھے اسے تو شہزادی بھی مل سکتی ہے۔ شہزادی؟ اس کو شکست ہوگی۔ شریف زادہ ہار گیا۔ شریف جو تھا، کس سے لڑوں، کس کو الزام دوں؟ لڑکی کا بھی کوئی قصور نہیں، یہ شریفوں کے اتوار نہیں ہوتے۔ آئیڈیل کب کسی کو ملا ہے، جو نصیب ہے اسے قبول کرو۔ 6 ہفتے دل کو بہلاتے بہلاتے گزرے، مضبوطی سے لاہے عمل طے کیا، جو ہوا سو ہوا۔ اب میرا مقدر اماں کے ساتھ جس نے اتنا وقت گزار دیا، اس کی صبر کی داد نہ دینا زیادتی ہوگی۔ دیکھتے ہیں قسمت کیا دکھاتی ہے۔ وہ اپنے مچلتے دل کو قابو کرتے کرتے خود بھی صبر کی تصویر بن گیا۔ شہریار، یہ روحانہ ہے، یاد رکھنا میں نے تمہارے لیے ایک لال بے ہار تلاش کیا ہے۔ آپا کی آواز دور سے آئی تھی، وہ حواس میں گیا۔ آپا آپ اگر میرے لیے کوئی ہتھنی بھی لے آتی میں اسے بھی قبول کر لیتا۔ وہ شوق ہو گیا۔ چندا طارہ قہقہ لگانے لگی، جانتی تھی بڑا آئیڈیل لسٹ تھا۔ روحانہ اس کے کان میں منمنائی، آپا کل کے لیے میرا سوٹ کا سائز تو درست کر دیں۔ او ہو، میرا تو کام بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ سوٹ درست کرنے کمرے میں چلی گئی۔ چندا طارہ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کچن میں دوڑ گئی۔ صحن میں دولہا دلہن رہ گئے۔ روحانہ کی پلکیں اٹھی نہیں رہی تھیں۔ شہریار کے شوق بھری نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ہائے، یہ شہریار ہے میرا بیٹا، کوئی عجوبہ نہیں جس کو یوں آنکھیں پھاڑ کر گھورا جا رہا ہے۔ میرا دودھ کا وقت ہے، بھوک لگی ہے، دودھ لاؤ، گرم کرنا ہے۔
گرم کرنا، ٹھنڈا نہ دینا، مارے خوشی کے بھول نہ جانا کہ ساس کو کیا پسند ہے۔ یہ اماں کی للکار تھی۔ شہریار گھبرا گیا اور روحانہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے شہریار کو شوخی سے دیکھتی اماں کی طرف بڑھ گئی۔ جی تو ہمارا ناول یہاں پہ ختم ہوا۔ کیسا لگا یہ ناول کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور مجھے اجازت دیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔